मुफ्ती हमजा नुमानी के बयानात के लिए दी कमील चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मद इब्न अब्दिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि व उलमाइ उम्मतिहि व मन इह्तदा बिहदीहि इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। क़ाल तआला फ़ी किताबिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इज़ इब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फ़अतम्महुन क़ाल इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा क़ाल व मिन ज़ुर्रिय्यती क़ाल ला यनालु अहदिज़ ज़ालिमीन। और उस वक्त को याद करो जब इब्राहीम को आज़माया उसके रब ने चंद अहकामात के ज़रिए फ़अतम्महुन, तो उन्होंने उन आज़माइशों को पूरा किया। क़ाल इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा, अल्लाह ने फरमाया ऐ इब्राहीम मैं तुझको लोगों का इमाम बनाना चाहता हूँ। क़ाल व मिन ज़ुर्रिय्यती, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया ऐ अल्लाह मेरी औलाद को भी बना दीजिए। क़ाल ला यनालु अहदिज़ ज़ालिमीन, अल्लाह ने फरमाया मेरे वादे को, मेरी इमामत को ज़ालिम लोग नहीं पा सकते। व इज़ जअलनल बैत मसाबतन लिन्नासि व अमना, और उस वक्त को याद करो जब हमने बनाया काबे को लोगों के लिए सवाब हासिल करने की जगह। वत्तखिज़ू, और ए लोगो तुम बनाओ मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला, मकाम इब्राहीम को नमाज पढ़ने की जगह। व अहिदना इला इब्राहीम व इस्माईला अन तहिरा बैतिया लित्ताइफीन वल आकिफीन व रुक्किस सुजूद, और हमने वादा लिया इब्राहीम से, इस्माईल से इस बात का कि तुम दोनों पाक रखो मेरे घर को तवाफ़ करने वालों के लिए, क़याम करने वालों के लिए, रुकू करने वालों के लिए और सजदा करने वालों के वास्ते। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, अल्लाह का फ़ज़ल है सीरत इब्राहीम दरस कुरान के मौजू का हिस्सा है और 50% से ज़ायद हिस्सा सीरत इब्राहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आप हज़रात के गोश गुज़ार किया जा चुका है। अल्लाह हम सब के दिलों में अंबिया की आज़मत और उनकी सच्ची इत्तिबा पैदा फरमाएँ। गुज़िश्ता हफ़्ते मैंने अर्ज़ किया था कि हज़रत सय्यदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने वतन बाबुल से हिजरत करके निकले। तो एक गुजारिश दरमियान में ये ज़हन नशीन फरमा लीजिए कि इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब अपने वतन से यानी बाबुल इराक़ से निकले तो कोई ख़ास पॉइंट की तरफ हिजरत करने के वास्ते नहीं निकले, कोई मंजिल नहीं थी। जैसे हमारे नबी ने जब हिजरत फरमाई तो मक्के से सीधे हिजरत फरमाई मदीना मुनव्वरा, ऐसा हज़रत इब्राहीम का मंशा नहीं था कि मैं यहाँ से निकलकर फ़ौरन हर्रान चला जाऊँगा और वहीं रहूँगा। कुरान ने भी जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं वो हैं इन्नी मुहाजिरुन इला रब्बी, कि हज़रत इब्राहीम ने फरमाया कि मैं अपने रब की तरफ हिजरत कर रहा हूँ। मतलब ये है कि अल्लाह की तरफ से ये तो हुक्म आ गया कि आप इस शहर को छोड़ दें, लेकिन ये हुक्म नहीं आया था कि कहाँ जाएं। चुनांचे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने वतन बाबुल से हिजरत की और चलते 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 मैं गुज़िश्ता हफ़्ते बता चुका हूँ कि 300 मील बाबुल से आप चलते रहे
پھر ایک شہر جس کا نام میں نے گزشتہ ہفتے عرض کیا تھا، حران، حاران بھی اس کا نام ملتا ہے کتابوں میں، حران یا حاران. وہاں آپ پہنچے تو آپ کو ایسا لگا کہ شاید اس بستی میں کوئی خیر ہو، کوئی عافیت ہو، اور یہاں میرا پیغام قبول کرنے والے کچھ لوگ مل جائیں. تو آپ نے وہاں مکان نہیں بنایا، صرف وہاں پڑاؤ ڈالا. پڑاؤ ڈالنے میں اور مکان بنانے میں بھی بڑا فرق ہے. مکان آدمی کسی جگہ اسی وقت بناتا ہے جب اس کو پکا رہائش کر لینے کا ارادہ ہو، بلکہ آپ نے شہر سے باہر ایک جگہ پڑاؤ ڈالا اور وہیں آپ اپنے ساتھ جو لوگ تھے، جیسے خود آپ کی اہلیہ حضرت سارہ اور آپ کے بھائی اور آپ کے بھتیجے اور آپ کے بھائی کے ساتھ ان کی اہلیہ اور والد اور آپ کے اوپر جن لوگوں نے بابل میں ایمان لایا تھا، ایسے چند گنے چنے لوگ آپ کے ساتھ تھے، اور آپ نے بستی سے باہر قیام فرمایا، وہیں آپ رہ گئے. میں گزشتہ ہفتے عرض کر چکا ہوں کہ حران سے باہر آپ نے ایک مسجد بھی بنائی، کنواں بھی کھدوایا، اور اس شہر میں آپ نے 25 سال رہائش اختیار کی. 25 سال کا عرصہ بڑا لمبا عرصہ ہوتا ہے، لیکن اس بستی میں آپ کے لیے بڑے مسائل کھڑے ہوئے. ظاہر سی بات ہے، لوگ اپنے دین اور اپنے مزاج کے خلاف سننا کسی بھی جگہ پسند نہیں کرتے. یہ چیز پہلے سے چلی آ رہی ہے ہمارے یہاں ہندوستان میں، بلکہ پوری دنیا میں اس وقت جو مسئلہ ہے وہ یہی ہے. تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے والد محترم کا اسی جگہ یعنی حران میں ہی انتقال ہوا، اور میں عرض کر چکا ہوں کہ آپ کے والد 1000 چاہتوں کے باوجود بھی ایمان نہ لائے اور کفر کی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہوئے. آپ کے ساتھ آپ کے بھائی ناحور بھی تھے اور ان کی بیوی ملکہ، یعنی بھائی اور بھابھی دونوں بھی تھے. 25 سال گزرنے کے بعد حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر یہ چیز منکشف ہوئی اور یہ چیز ان کے دل پر کھلی کہ اب مزید اس شہر میں ٹھہرنا مناسب نہیں ہے. چنانچہ انہوں نے وہاں سے نکلنے کا ارادہ کیا حران سے، اور اپنے ساتھ جو لوگ ایمان لائے تھے ان کو شامل فرما لیا. لیکن حران میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھائی نے اپنی کافی جائیداد بنا لی تھی. ان کی کافی تجارت بڑھ گئی، جانوروں کا بڑا غلہ ہو گیا، مکان بھی بن گیا، اچھی خاصی پہچان بن گئی. تو بھائی نے نکلتے وقت اور بھابھی جان نے نکلتے وقت حضرت ابراہیم سے کہا کہ ہمارا اب یہاں دل لگ گیا ہے اور ہم مناسب نہیں سمجھتے ہیں کہ اس بستی کو چھوڑا جائے. ظاہر سی بات ہے، کسی جگہ کوئی بڑا کاروبار بن جائے تو وہاں سے نکلنا ایک بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے. تو حضرت نے فرمایا کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے. چنانچہ حران میں آپ کے بھائی، آپ کی بھابھی، یہ دونوں ٹھہر گئے. ان کی یہاں کچھ جائیداد، کچھ جانوروں کا غلہ بھی تھا، وہ دونوں حضرات یہیں ٹھہر گئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام یہاں سے ہجرت کر کے اگلی بستیوں کی طرف چل پڑے. میں گزشتہ ہفتے یہ بات بیان کر رہا تھا کہ حران کا کیا لوکیشن ہے اس وقت مجھے پتہ نہیں، تو میں نے ہفتے بھرے میں تلاش کیا. حران اس وقت ترکی کا ایک شہر ہے، اور میں ابھی شیئر کر دیتا ہوں. الجزیرہ والوں نے، الجزیرہ تو آپ جانتی ہیں عربی نیوز چینل ہے، انہوں نے اس شہر پر ایک پوری ڈاکومنٹری بنائی ہے. یہ شہر بڑا قدیم ہے، وہ ڈاکومنٹری عربی میں ہے. تو اگر آپ میں سے کوئی گوگل ٹرانسلیٹر استعمال کرتا ہو، اب تو موبائل میں ساری سہولتیں ہیں، تو آپ سن بھی لینا، سمجھ بھی لینا. اور یہ ترکی کی بالکل سرحد پر واقع ہے. جیسے ہمارے یہاں آپ گجرات میں، آپ کے راجستھان میں بھی میرا خیال ہے کچھ تو نہیں، کون تھا، پوکرن، جو بالکل ہندوستان کی آخری سرحد پر ہے. ایسے ہی اروناچل ہمارے ہندوستان کے ایک اسٹیٹ ہے، اس کا آخری حصہ کوئی شہر ہوگا. ایسے ہی ترکی کا بالکل آخری سرحد کا حصہ ہے حران. اور بڑی حیرت کی بات ہے کہ حران شہر میں آج بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کے طرز کی عمارتیں موجود ہیں. آپ دیکھنا، بڑی دلچسپ ویڈیو ہے. میں نے پہلے تو اس کو اطلس میں تلاش کیا
اطلس میں جو لوکیشن ملا اس سے میں سمجھا، اور پھر اس کو میں نے گوگل پر تلاش کیا تو بڑی مفید چیزیں سامنے آئی. اور حیرت کی بات ہے کہ حران میں آج بھی عربی زبان بولی جاتی ہے، حالانکہ حران اب باقاعدہ شہر ہے ترکی کا. تو ترکی میں جو زبان چلتی ہے حران کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں. یہ شہر پورے ترکی کے کلچر سے ہٹ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور عرب کلچر سے جڑا ہوا ہے. وہاں آج بھی 100% عربی ہی بولی جاتی ہے. بہرحال مجھے صرف یہ، اور یہ شہر بڑا مردم ساز ہے. کہتے ہیں نا کچھ علاقے ایسے رہتے ہیں جہاں بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے، جیسے یو پی میں گنگو ہے، اور اسی طریقے سے یو پی میں نانوتا ہے، اور اسی طریقے سے اعظم گڑھ یو پی میں ایک شہر ہے، بڑے بڑے لوگ یہاں پیدا ہوئے، عجیب محدثین اور عجیب فقہا اللہ نے اس سرزمین سے پیدا فرمائے. اعظم گڑھ سے، نانوتا سے اور گنگو سے اللہ نے عجیب قسم کے مجددین پیدا فرمائے. پنجاب میں سرہند شریف ہے حضرت مجدد الفسانی کا، وہ بھی ایک ایسی جگہ ہے جہاں اللہ نے بڑے بڑے مجددین کو اور بڑے بڑے علم کو سمجھنے والے لوگ پیدا فرمائے. ایسے ہی حران میں اللہ نے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بڑے بڑے رجال پیدا فرمائے. ایک بڑا نام چلتا ہے امام ابن تیمیہ کا، وہ بھی اسی بستی سے تعلق رکھتے ہیں. بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حران کو چھوڑا اور پھر چلنا شروع کیا. چلتے 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 آپ ملک شام پہنچے. ملک شام میں آج جہاں مسجد اقصی ہے، اللہ اس کو آزاد فرمائے، بالکل اسی جگہ حضرت ابراہیم پہنچے. کچھ لوگ کہتے ہیں غزہ پہنچے، مورخین نے یہ بھی کہا ہے جو ابھی مشہور شہر ہے غزہ، آپ وہاں پہنچے. لیکن صحیح بات یہ ہے اور دل کو لگتی بات یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلی دفعہ جب ملک شام، اچھا یہ بات بتا دوں کہ ملک شام کا اس زمانے میں فلسطین ایک چھوٹا سا حصہ تھا. اب تو فلسطین ایک الگ کنٹری ہو گئی ہے. پھر فلسطین میں دو حصے ان کم وقتوں نے بنائے ہیں، ایک تو ہمارا فلسطین ہے اور ایک مقبوضہ فلسطین ہے جس پر اسرائیل بنا ہوا ہے. اللہ اس کو ذلیل کر کے وہاں سے نکالے. تو اب تو دو ملک بن گئے ہیں. اس زمانے میں یہ پورا فلسطین صرف اور صرف ایک صوبہ تھا، یا یوں کہیے کہ ایک چھوٹا شہر تھا، اور یہ انڈر میں تھا ملک شام کے. اللہ کے نبی کے زمانے میں بھی یہی نقشہ تھا. چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بالکل اس جگہ پہنچے جہاں آج مسجد اقصی بنی ہوئی ہے. اور مورخین نے لکھا ہے اتفاق کے ساتھ، سب کا اس پر اتفاق ہے، سارے مورخین اس سے ایگری ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اس جگہ پہنچے جہاں آج مسجد اقصی ہے، اس زمانے میں وہاں کچھ نہیں تھا، اور یہ زمین بڑی بابرکت ہے. اللہ نے اس زمین کو برکت والی زمین قرآن میں کہا ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ. اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس زمین کے آس پاس بڑی برکت رکھی ہے. اور اس ہجرت کے واقعے کو، یعنی حران سے فلسطین پہنچنے کے واقعے کو 17ویں پارے میں اللہ نے نقل فرمایا. تو اس دوران بھی یہی کہا وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، کہ ہم نے لوط کو اور ابراہیم کو اس ملک سے نجات عطا کی اور وہاں بھیجا جہاں ہم نے برکت رکھی تھی. ایک درمیان میں ایک چیز آپ یاد رکھیے، ہو سکتا ہے آپ میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں جو سیرت پڑھ کے آتے ہوں، سیرت ابراہیم، تو بعض سیرت کی کتابوں میں حران کا ذکر ملتا ہی نہیں. بعض مورخین نے جنہوں نے سرسری طور پر سیرت ابراہیم کو لکھا ہے، وہ اس طرح سیرت کو بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم بابل سے، یعنی اپنے وطن سے ہجرت کر کے سیدھے فلسطین چلے گئے. انہوں نے حران کو چھیڑا ہی نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ اصل میں حران سے ابراہیم علیہ السلام جب نکلے ہیں تو وہ سیدھے نکلے تھے ملک شام جانے کے لیے، بیچ میں وہاں ٹھہر گئے، اور اس ٹھہرنے کو ہم ذکر کرنا تفصیل کے ساتھ مناسب نہیں سمجھتے، اس لیے انہوں نے ذکر نہیں کیا. تو آپ کو یہ غلط فہمی نہ لگے کہ مولانا 2 ہفتوں سے حران کا ذکر کر رہے ہیں، میں یہ اس لیے بتا دے رہا ہوں آپ سے. بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین پہنچے، اور یہاں اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام
اور آپ کے خانوادے کے لیے ایک حکم نازل فرمایا ابراہیم علیہ السلام پر کہ ابراہیم اب اپنے گزر بسر کے لیے کھانے پینے کے لیے کچھ جانور پال لو، بکریاں، بھیڑ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کچھ جانور پال لیے، ان میں اللہ نے اتنی برکت دی کہ وہ چند ہی دنوں میں کئی ہزاروں کی تعداد میں بن گئے۔ وہ 2-3 بھیڑ، 2-3 بکرے تھے، بکریاں تھیں، اللہ نے ایسی برکت ڈالی کہ وہ چند ہی دنوں میں یا چند ہی سالوں میں وہ ہزاروں کی تعداد میں بھیڑ بکری بن گئے۔ اب اللہ کی آزمائش، حالانکہ میں بار بار یہ عرض کر رہا ہوں اور قرآن نے بھی کہا ہے کہ ارض فلسطین میں، یعنی فلسطین کے جو سرزمین ہے، اللہ نے اس میں برکت دی ہے، لیکن اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا اور تھوڑی ہی مدت میں فلسطین کی سرزمین پر ایسا قحط نازل ہوا کہ مورخین نے لکھا ہے کہ وہ سرزمین اتنی سرسبز اور اتنی ہری بھری ہونے کے باوجود اس آزمائش اور اس قحط کی وجہ سے ہتھیلی کی طرح خشک ہو گئی۔ اب پہلے تو حضرت ابراہیم تنہا تھے اور چند لوگ کھانے پینے والے ساتھ تھے، لیکن اس قحط میں اور ساتھ میں اتنے بھیڑ بکری، اتنے جانور ہونے کی وجہ سے حضرت بڑے پریشان ہوئے۔ اللہ سے دعا کی کہ اللہ اب کیا کریں؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر حکم آیا کہ اب اس بستی کو چھوڑ دیں۔ چنانچہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام فلسطین سے ہجرت کر کے نکلے، چل پڑے۔ اب یہ جو اگلا واقعہ ہے یہ بڑا دل دوز ہے، اور علماء نے لکھا ہے کہ 1.25 لاکھ نبیوں کی زندگی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام واحد نبی ہیں جن کو اس لیول پر آزمایا گیا۔ بہت بڑی آزمائش، ہمارے نبی کو اس لیول پر آزمایا گیا، لیکن وہ الگ عنوان سے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بڑا خوفناک واقعہ ہے، صحیح بخاری میں اس کو نقل کیا گیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین سے نکلے، چلتے چلتے راستے میں مصر پہنچے۔ مصر میں ایک بادشاہ تھا جس کو پہلا فرعون کہا جاتا ہے۔ یہ پہلا آدمی تھا جس کو فرعون کا لقب ملا، اور بڑا عیاش، بڑا بدکار آدمی تھا۔ اس کی بدکاری کا آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ اس نے اپنی حکومت میں یہ اعلان کیا ہوا تھا کہ جو کوئی آدمی مجھے کسی خوبصورت عورت کا پتہ بتائے گا میں اس آدمی کو یہ انعام دوں گا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام مصر سے گزر رہے تھے، وہاں راستے میں کسی جگہ پڑاؤ ڈالا، تو حالانکہ حضرت سارہ جو آپ کی اہلیہ تھی وہ پورے حجاب میں تھی، لیکن بعض لوگوں کی نظریں بڑی ایکس رے مشین ہوتی ہے۔ مصر کے کسی پولیس نے یا کسی فوجی افسر نے حضرت ابراہیم کی اہلیہ حضرت سارہ کو دیکھ کر سمجھ لیا کہ یہ عورت بہت بڑی حسن والی ہے۔ اور آپ سے عرض کر دوں کہ ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ کے بارے میں مورخین نے یہ لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم جیسے مردوں میں اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بڑے حسن سے نوازا تھا، ایسے ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ کو عورتوں میں سب سے زیادہ حسن دیا گیا۔ حجاب میں اور دوہری چادر میں آپ کے بدن کا گورا رنگ باہر نکلتا تھا۔ آپ اندازہ لگائیے، جیسے ہم لائٹ لگائیں اور لائٹ پر پردہ ڈال دینا تو لائٹ کی شعائیں پردے سے باہر آ جاتی، ایسے ہی حضرت سارہ علیہ السلام کا حسن تھا۔ ایک آدمی نے دیکھ لیا کہ یہ عورت بڑی حسن والی ہے، اب وہ تو انعام کا لالچی تھا، وہ فوراً بادشاہ کے پاس گیا، بادشاہ سے کہا کہ یہاں بابل کا ایک قافلہ آیا ہوا ہے اور اس میں ایک عورت ہے، حدیث کے الفاظ ہیں من احسن الناس، وہ عورت لوگوں میں سب سے زیادہ خوبصورت ہے، اور اس نے تفصیل بیان کی ہے وہ مناسب نہیں۔ چنانچہ بادشاہ نے حکم دیا کہ اس عورت کو میرے پاس سنوار کر لایا جائے، جو اس کا طریقہ تھا۔ فوراً 2-4 فوجی افسر اس قافلے میں آئے اور
حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ تم اس عورت کے کون ہو؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ اگر میں یہ کہوں گا کہ میں اس عورت کا شوہر ہوں تو یہاں کے قانون کے مطابق مجھے ابھی کے ابھی یہ لوگ قتل کر دیں گے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توریہ کیا۔ توریہ سمجھتے ہیں نا، کہ ایسا لفظ کہنا کہ سننے والا اس کا کچھ اور مطلب لے اور کہنے والا اس کا کچھ اور مطلب لے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میں اس عورت کا بھائی ہوں۔ اب آپ کو یہ بات سمجھنا چاہیے کہ ہر آدمی اپنے ایمان والے کا اور اپنی ایمان والی کا بھائی ہے کہ نہیں؟ جیسے ہم اپنی بیویوں کے شوہر ہیں، ہمارا ایمانی رشتہ اپنی بیویوں سے یہ ہے کہ ہم ان کے بھائی۔ تو وہ جو فوجی کھڑے ہوئے تھے، حالانکہ وہ حضرت ابراہیم کو قتل کرنے آئے تھے، شہید کرنے آئے تھے، لیکن ان کو جب معلوم ہوا کہ یہ اس آدمی کا، اس خاتون کا بھائی ہے، تو انہوں نے چھوڑ دیا اور کہا کہ اپنی بہن کو ذرا باہر لاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خیمے کے اندر گئے اور حضرت سارہ سے کہا کہ دیکھو اس وقت میرے، تمہارے اور اس بھتیجے کے سوا اللہ کی زمین پر اللہ کا نام لینے والا کوئی نہیں، اور اگر ہم یہاں کسی مصیبت میں پھنس گئے اور مجھے لگتا ہے کہ ہم یہاں شہید بھی کیے جا سکتے ہیں تو ہمارے بعد اللہ کا نام لینے والا اس سرزمین پر کوئی نہ ہو۔ میں نے اس وجہ سے آپ کو اپنا بھائی بتایا ہے، اپنی بہن بتایا ہے۔ اب آپ جب بادشاہ کے پاس جاؤ گی یا کسی افسر سے آپ کی ملاقات ہوگی تو آپ اس بادشاہ سے اور اس افسر سے یہی کہنا کہ ابراہیم میرا بھائی ہے، اور اس سے یہ مراد لینا ہے کہ ہم دینی بہن بھائی ہیں۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اہلیہ کو ان فوجی افسران کے حوالے کر دیا۔ قانون کے مطابق وہ فوجی افسر حضرت سارہ کو لے کر شاہی محل پہنچے اور وہاں ان کو شاہی میک اپ اور شاہی سنوارا گیا۔ اب ایک ہوتا ہے کہ ذاتی طور پر کسی کو اللہ نے حسن دیا ہوا ہے تو اس کو سنوارنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ میک اپ تو وہ لوگ کرتے ہیں جن کے اندر جسمانی کمیاں ہوں، یہ تو اللہ نے قدرتی طور پر ایسا حسن دیا ہوا تھا۔ حضرت سارہ کو جب فرعون کے سامنے پیش کیا گیا، اس فرعون کا نام مورخین نے سنان ابن علوان لکھا ہے۔ فرعون کے سامنے پیش کیا گیا تو فرعون حضرت سارہ کا حسن دیکھ کر نہ بڑی دیر تک سناٹے میں آ گیا، دیکھتا ہی رہ گیا۔ ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ حال ہے کہ آپ اپنے خیمے میں مسلح بچھائے ہوئے اللہ سے گڑ گڑا رہے ہیں کہ اے اللہ میں نے تیری عزت، تیری ناموس کے لیے ہر طرح کی قربانی دی، اب تو میری عزت کو سنبھال لینا۔ آپ مسلسل مناجات میں لگے ہوئے ہیں۔ بڑی دیر کے بعد فرعون مصر حضرت سارہ کی طرف بدکاری کے ارادے سے آگے بڑھا تو اللہ ہی ہے نا، اس نے حضرت سارہ کے بدن پر چھونا تھا، اللہ نے اس کے بدن پر لرزہ طاری فرما دیا، یا یوں کہیے کہ اس کے بدن کو شل کر دیا۔ شل کرنا، پیرالائز، لقوا، اس کا بدن جہاں تھا وہیں ٹھہر گیا، صرف سر ہلتا تھا اور وہ تل ملا کر چیختا تھا۔ باہر کھڑی ہوئی ساری خادمائیں اور سارے خدام حیران تھے کہ بادشاہ سلامت کی اندر سے چیخنے کی آوازیں کیوں آ رہی ہیں۔ تو اس نے حضرت سارہ سے کہا کہ میں بڑا بدکار، بڑا بدترین آدمی ہوں، آپ میرے لیے دعا فرما دیں کہ مجھے اس عذاب سے نجات ملے۔ حضرت سارہ نے ایسے نظر اٹھا کے دیکھی اور دعا کی کہ اللہ یہ آدمی تجھ سے توبہ کرتا ہے، اس کو معاف کر دے۔ تو ابھی تھوڑی دیر پہلے اس کا بدن پورا کا پورا پیرالائز ہو چکا تھا، لقوہ پڑ چکا تھا، حضرت سارہ کی دعا سے وہ فوراً ٹھیک ہو گیا۔ لیکن انسان ایک بار کی تنبیہ سے باز نہیں آتا۔ بعض لوگ ہوتے ہیں نا جن کو لاتوں کے بغیر باتوں کی زبان سمجھ میں نہیں آتی۔ ایک دفعہ اللہ نے اس کو موقع دیا تو کم بخت نے دوسری دفعہ پھر آگے بڑھ کر بدکاری کا ارادہ کیا۔ اب تو اللہ نے سر کی حرکت بھی چھین لی اور پورا بدن بالکل برف بن گیا۔
صرف زبان چلتی تھی اور نظریں گھوم سکتی تھی۔ اس نے اب بڑا بلبلا کر کہا کہ اب میں تجھ سے اور اپنے رب سے وعدہ کرتا ہوں کہ اب تیری طرف بری نگاہ بھی اٹھا کر نہیں دیکھوں گا، اور میں تیرا بھائی ہوں، تو یہاں سے چلی جا، بس میرے لیے دعا کر کے اللہ مجھے اس عذاب سے نجات دے۔ حضرت سارہ نے اس کے لیے دعا فرمائی، اللہ نے اس کا پورا بدن صحیح کر دیا۔ وہ اس معجزانہ شان کو دیکھ کر حضرت سارہ سے اتنا متاثر ہوا اور حضرت ابراہیم سے اتنا متاثر ہوا کہ پوچھے بغیر نہ رہ سکا کہ تم ہو کون؟ حضرت سارہ کہنے لگی ہم لوگ بابل کے ہیں، اور میرے ساتھ جو آدمی ہے وہ کوئی معمولی آدمی نہیں ہے بلکہ انبیاء کا باپ ہے۔ اس کو پتہ نہیں کیا خیال آیا، جس عورت کے ساتھ وہ ابھی بدکاری کرنا چاہ رہا تھا اس عورت سے کہنے لگا میں تیرے لیے کچھ بڑا تو کر نہیں سکتا، تو میری طرف سے میری اس بچی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خادمہ کے طور پر قبول فرما۔ اور اللہ کا عجیب نظام ہے، میں کہا کرتا ہوں کہ اللہ جب حالات بدلنے پر آتے ہیں نا تو آگ سے پانی کے چشمے نکالتے ہیں اور پانی کے چشموں سے آگ نکالتے ہیں، کچھ الگ ہی اللہ کا نظام ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی، کہ اللہ جب اپنے فیصلے کرنے پر آتا ہے نا تو مردہ چیز سے زندہ نہیں زندگی کو پیدا کرتا ہے، اور جب اپنا فیصلہ بدلتا ہے نا تو زندے سے موت کو طاری کرتا ہے۔ وہ اتنا بدکار اور اتنا ظالم آدمی ہونے کے باوجود حضرت سارہ سے کہنے لگا میرے طرف سے آپ یہ میری بچی ساری زندگی کے لیے غلام کے طور پر قبول کریں۔ اب بتاؤ کوئی بادشاہ ہوگا ایسا؟ اب تو تھوڑا کسی کے پاس مال دولت آ جاتا ہے نا تو مولانا یا کسی اچھے عالم کے زبان سے اپنے شان میں گستاخی پسند نہیں کرتا، اور وہ اتنا بڑا بادشاہ جس کا پہلا لقب ہے فرعون، اس نے اپنی بچی کو، اور بچی کون ہے معلوم ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اے لوگو، عرب والوں سے کہا کرتے تھے اے لوگو اگر ابراہیم کے ساتھ یہ حادثہ نہ ہوا ہوتا تو تمہاری نسل آباد نہ ہوتی۔ آپ سب کو پتہ ہے کہ اللہ نے حضرت ہاجرہ کی نسل سے ہی عرب کو آباد کیا، ورنہ مکہ تو کچھ نہیں تھا۔ آگے یہ تفصیل آئی رہی ہے، میں عرض کروں گا تفصیل کے ساتھ میں، ابھی اس موضوع کو چھیڑنا ضروری نہیں ہے۔ اس نے حضرت ہاجرہ کو حضرت سارہ کی خدمت میں دیا اور کہا کہ یہ بچی ساری زندگی کے لیے غلام کے طور پر قبول فرمائیں۔ حضرت سارہ ہاجرہ کو لے کر اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں آئے۔ جب خیمے میں دیکھا تو ابراہیم علیہ السلام رو رو کر نڈھال ہو چکے تھے اور اللہ کی مناجات میں لگے ہوئے تھے۔ حضرت سارہ کے آنے کی آہٹ کو جب ابراہیم نے سنا تو اپنی مناجات کو مختصر کیا اور فوراً مناجات ختم کر کے دعا ختم کر کے حضرت سارہ سے کہا کہ کیا گزری اور یہ بچی کون ہے؟ حضرت سارہ نے ساری تفصیل بتائی کہ میرے ساتھ یہ معجزہ ہوا، اور بادشاہ وقت نے اس معجزے سے متاثر ہو کر یہ بچی ہماری خدمت میں دی ہے، یہ بچی مجھے غلام دی گئی ہے لیکن آپ قبول کر لیں، آپ اس بچی کو اپنی غلام بنا لیں۔ چنانچہ حضرت سارہ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہاں مشورہ کیا کہ مصر میں کچھ دن گزارنا ہے یا نہیں گزارنا ہے۔ حضرت ابراہیم نے یہ رائے دی کہ بی بی دیکھیں اگر ہم یہاں مزید کچھ دن ٹھہرے تو ہمارے لیے مسائل کھڑے ہو سکتے ہیں، یہاں کا بادشاہ ہی اتنا بدنیت ہے تو لوگوں کا کیا حال ہوگا۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے مصر سے ہجرت کی اور وہاں سے نکل کر سیدھے کے سیدھے ڈبل سے ملک شام گئے۔ آپ روٹ یاد رکھ رہے ہیں نا؟ بابل سے نکل کر کہاں پہنچے؟ حران۔ حران سے نکل کر کہاں پہنچے؟ فلسطین۔ فلسطین سے نکل کر کہاں پہنچے؟ مصر۔ اور اب مصر سے نکل کر پھر ڈبل ملک شام گئے۔ لیکن پہلے ملک شام جب گئے تھے تو فلسطین گئے تھے، اب ملک شام جب گئے تو فلسطین کے بجائے ایک جگہ ہے جو رم اللہ اور ایلیا، ان دو شہر کے بیچ میں چھوٹی چھوٹی پہاڑیوں کے درمیان واقع ہے۔ اس جگہ کو آج بھی السبع یا السبع کہا جاتا ہے۔ السبع اس کو اس لیے کہا جاتا ہے سین با عین، السبع اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس شہر کا
اور اس علاقے کا جو نقشہ ہے وہ چیتا جانتے ہیں، تینڈوا جس کو ہم کہتے ہیں، چیتے کے پنجے کی طرح ہیں، اس کا پنجہ ایسا، یہ بالکل شہر اسی طرح کا ڈیزائن دیا ہوا ہے قدرتی طور پر اس زمانے میں، اب تو پتہ نہیں، لیکن یہ شہر آج بھی آباد ہے۔ رم اللہ بھی فلسطین میں، رم اللہ اور ایلیا کے بیچ میں یہ چند پہاڑیاں، وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پڑاؤ ڈالا۔ آپ کے ساتھ آپ کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام تھے۔ اب آپ سنیے اگلی مزید کہانی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا کہ یہ آدمی یعنی لوط جو آپ کے بھتیجے تھے، آپ کی اتنی خدمت کرتا ہے، اتنی خدمت کرتا ہے، جہاں آپ جاتے ہیں وہاں آپ کی خدمت میں لگا رہتا ہے، کیا آپ اس کے لیے کچھ مانگو گے؟ نہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ اس کے لیے دنیا کی دولت کیا مانگو، اس کو تو نبی بنا دے۔ سبحان اللہ۔ وہ کہتے ہیں نا، خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ بدلتا ہے، اور یہ کہاوت میں نے اب تک یہ ابھی چند دن پہلے تک لفظوں میں سنی۔ میں نے ابھی گاؤں گیا تو اطراف میں جائزہ لیا تو لوگ بتا رہے تھے یہ کہاوت واقعتاً سچی ہے۔ خربوزے کا جو باغ ہوتا ہے، اس باغ میں خربوزے جب پکتے نہیں ہیں، نہ پکتے نہیں ہیں، وہ بنتے نہیں ہیں میٹھے، تو کسان کیا کرتے ہیں کہ وہاں کچھ پکے ہوئے دوسرے پھلوں کو پکانے کے لیے آپ جانتے ہیں وہ کارپیٹ ڈالا جاتا ہے جو ایک تیزاب ہوتا ہے، اس کی گرمی سے وہ پھل پک جاتا ہے۔ خربوزے کا معاملہ الگ ہے، اس کو پکانے کے لیے کچھ پکے ہوئے خربوزے وہاں لا کر رکھ دو، وہ دیکھ کر اپنا رنگ چھوڑ دے گا۔ اب یہ کہاوت یہاں آپ اس کو دیکھیے کہ اللہ نے حضرت لوط علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام کی صحبت کی برکت سے نبی بنایا۔ اس لیے اللہ والوں کی صحبت میں بڑا نفع ہے۔ کبھی بس آگے آ ہی رہا ہے، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم۔ یزکیہم میں یزکی پر جب میں گفتگو کروں گا وہاں آپ کو بتاؤں گا کہ صحبت با اہل دل یعنی اللہ والوں کی صحبت آدمی کو کیا سے کیا بناتی ہے۔ دیکھو نا، اصحاب کہف کا کتا، اب کتے کی کوئی حیثیت ہے، لیکن اصحاب کہف کے اس کتے نے صرف اللہ والوں کی صحبت اختیار کی، اللہ نے اس کو اس لائق بنا دیا کہ یہ جنتی ہو گیا۔ اور آج بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی یہ اللہ والوں کی صحبت کوئی نفع بخش نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کی ایسے خیالات سے اور ایسے وساوس سے حفاظت فرمائے۔ تو اللہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آپ اس کو کچھ مت دو، دنیا کی دولت تو کیا دو گے، آپ اس کو نبی بنا دو۔ تو اللہ نے فوراً حضرت لوط علیہ السلام کی نبوت کا فیصلہ فرمایا، اور حضرت لوط علیہ السلام کو یہاں سے ایک جگہ ہے صدوم، یعنی ملک شام سے ایک اور تھوڑا 200-250 24 گھنٹے کے فاصلے پر، بالکل 24 گھنٹے کے فاصلے پر ایک بستی ہے جس کا نام ہے صدوم۔ وہاں کے لوگ بڑے بد اخلاق تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام کا جب تذکرہ آئے گا تو وہاں میں عرض کروں گا، ان کی کچھ بڑی عجیب و غریب حرکتیں تھیں۔ حضرت لوط علیہ السلام کو ان کی اصلاح اور ان کی تربیت کے واسطے صدوم روانہ کیا گیا۔ اب یہاں صرف اکیلے حضرت ابراہیم، ان کی اہلیہ اور ان کے ساتھ حضرت ہاجرہ، یہ 3 لوگ اور چند گنے چنے ایمان لانے والے حضرت ابراہیم کے ساتھ تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بستی میں ایک مسجد بنوائی، یہاں کنواں کھدوایا جس کا پانی اتنا میٹھا اور اتنا ٹھنڈا تھا کہ اس کنویں کا پانی لینے کے لیے لوگ رم اللہ اور ایلیا دونوں طرف سے آیا کرتے تھے۔ یعنی جیسے یہ ایسا ہی ہے جیسے بیچ میں تھانہ ہے، ادھر سانتا کروز ہے اور ادھر بولیے رتنا گیری ہے یا آپ کہیے اگت پوری ہے، تو تھانے کا پانی اتنا میٹھا ہے کہ یہاں سے اور ادھر دوسرے شہروں سے صرف پانی پینے کے لیے لوگ آتے ہیں۔ لیکن دیکھیے اللہ کبھی کبھار لوگوں کے دل خراب کر دیتے ہیں۔ حالانکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بڑے معجزے تھے اور بڑی کرامات تھی اور آپ کے ایسے اعلیٰ اخلاق تھے کہ لوگ دیکھ کر متاثر ہو جاتے، لیکن کچھ لوگوں کے دل خراب ہوئے۔ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے قدرتی طور پر یہاں
فیصلہ اتارا اور یہاں لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ستانا شروع کیا. وہ کمبخت اس حد تک گر گئے کہ جس کنویں کا پانی پیتے تھے اسی کنویں میں لا کر نجاست ڈالنے لگے، صرف اس وجہ سے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ستانا مقصد تھا. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام ان کی پریشانیوں سے تنگ آ گئے اور بڑا سمجھایا، ایک اللہ کی دعوت دی اور دینی تعلیمات بتائی، اپنے اخلاق سے ان کو سب کچھ، لیکن وہ ظاہر سی بات ہے دلوں پر قفل لگ جائے تو کوئی سمجھا نہیں سکتا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے السبع نامی بستی کو چھوڑا، وہاں سے ہجرت کر کے پھر آپ ایک جگہ گئے، یہ بھی فلسطین کا ہی آج شہر ہے جسے آج بھی حبرون یا ہبرون کہا جاتا ہے، اور اس شہر کا آج بھی ایک نام ہے الخلیل. آپ سب کو پتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا لقب ہے خلیل اللہ. اس شہر کو آج مسجد ابراہیم بھی کہا جاتا ہے، لیکن اس کا پرانا نام ہبرون ہے اور نیا نام یا حضرت ابراہیم کے بعد سے اس کا ایک نام الخلیل بھی ہے. ہمارے یہاں عربی اخبارات میں جب اس شہر کی کوئی خبر شائع ہوتی ہے، یہ تمام کے تمام شہر آج ظلم و ستم کے شکار ہیں. اللہ اسرائیلی مظالم سے ان کی حفاظت فرمائے. دعا کیا کیجئے میرے عزیزو، بڑے خوفناک حالات ہیں. حضرت ابراہیم ہبرون میں آئے اور یہاں آپ نے آپ کی دعوت کا کام شروع کیا. جس بستی کو چھوڑ کر آپ ہبرون آئے تھے، اس بستی کے لوگوں کو آپ کے چلے جانے کے بعد سے بڑا احساس ہوا کہ یار ہم نے بڑا غلط کیا، اور ایک اچھے بھلے نیک دل آدمی کو جو بڑا بابرکت تھا، جس کی وجہ سے ہم کو پانی ملتا تھا، اس کو ایسا ستایا. تو انہوں نے پھر تلاش شروع کی کہ وہ گیا کہاں. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام تو نبی تو جو ہوتا ہے وہ فقیرانہ شان کا مالک ہوتا ہے. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام تو گمنام آدمی تھے، ابھی یہاں تو کبھی کہاں. وہاں سے نکل کر آپ ہبرون گئے. یہ سبع نامی بستی کے لوگوں کو پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ یہ گئے کہاں. انہوں نے بڑی تحقیق کی اور ساری کی ساری بستی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈھونڈنے کے لیے نکل گئی. ڈھونڈتے وہ ہبرون پہنچے. انہوں نے دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام کنواں کھود رہے ہیں اور وہاں مسجد بنا رہے ہیں. تو سیدھے سارے کے سارے آئے اور آپ کے قدموں میں گر گئے اور کہا ہم آپ پر ایمان لاتے ہیں، آپ اللہ کے واسطے واپس ہماری بستی میں چلیں. ہم لوگ بڑے قحط کے شکار ہیں، کھانے کو کچھ نہیں ہے، پینے کو پانی نہیں ہے، آپ ہمارے ساتھ چلیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا دیکھو، اللہ کا نبی جب کسی جگہ سے ہجرت کر لیتا ہے تو ڈبل سے اس جگہ جاتا نہیں ہے. اللہ نے ہمارے لیے لکھا ہوا ہے. تو وہ لوگ کہنے لگے کہ ہم کیا کریں، پھر ہم اپنا شہر چھوڑ دیں. اگر آپ نہیں آتے ہیں تو ہمارے لیے تو یہی آپشن بچتا ہے، اس لیے کہ ان شہروں میں، ان آبادیوں میں ہمارے لیے بڑے مسائل کھڑے ہو گئے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اٹھے اور آپ کے پاس جو بکریوں کا ریوڑ تھا اس میں سے 7 بکریاں نکال کر ان کو دی اور کہا کہ ان بکریوں کو اپنی بکریوں کے ساتھ چھوڑ دو، اللہ تمہارے کنویں میں پاک پانی اور تمہارے باغات میں ہریالی پیدا فرما دے گا، برکتیں واپس آ جائیں گی. بعض لوگ کہتے ہیں تبرکات کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تبرکات کی کہتے ہیں نا بعض لوگ. آج دارالعلوم دیوبند میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لکھایا ہوا ایک خط موجود ہے، اور آپ کو شاید پتہ ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر مبارک بھی دارالعلوم دیوبند میں ہے. شاید یہی وجہ ہے کہ دارالعلوم کا اتنا عظیم فیض ہے. ایک جگہ میں یہ سب عرض کر رہا تھا کہ دارالعلوم میں یہ سارے تبرکات ہیں، تو ایک صاحب اٹھ کر کھڑے ہوئے، کہنے لگے ان چیزوں کی کیا حیثیت ہے. بڑے عجیب عجیب لوگ ہوتے ہیں دنیا میں. دل تو یہ کہتا ہے کہ اگر ان چیزوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے تو پھر کسی چیز کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، پھر دنیا کی کوئی حیثیت نہیں. تو حضرت ابراہیم نے اپنی 7 بکریاں دی اور فرمایا کہ آپ لوگ اپنی بستی میں چلے جاؤ. وہ سارے کے سارے اپنی بستی میں چلے گئے.
اب اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر دروازے کھولے فتوحات کے. ایک دور ہوتا ہے آزمائش کا، اسٹرگل کا، مجاہدات کا. اللہ اپنے بندے کو ایک زمانے تک آزماتا ہے، اس پر حالات پیدا کرتا ہے، لوگ اس کی مخالفت کرتے ہیں، ضد پر آ جاتے ہیں. ایک دور آتا ہے کہ پھر لوگ جوق در جوق اس کے مطیع اور فرما بردار ہو جاتے ہیں. یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 78 سال کی عمر ہو گئی، 78. 78 سال کی عمر میں اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر سب سے پہلا فیصلہ یہ نازل فرمایا کہ اب آپ اس شہر میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آباد ہو جائیے. پہلے ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر. جیسے بامبے میں کوئی نیا آدمی آتا ہے نا تو اس کے لیے یہ مکان سے وہ مکان، وہ مکان سے یہ مکان، کرائے کا یہ مکان، پھر وہ مکان، پھر وہ مکان. اخیر عمر میں یا آدھی عمر میں اللہ اس پر یہ دروازہ کھولتے ہیں کہ اللہ اس کو اس کا مکان دیتے ہیں. اللہ ہم سب کو اپنا مکان عطا فرمائے، خود کا مکان. جن کا ہے وہ بھی آمین کہیں، جن کا نہیں ہے وہ تو کہی رہے. تو حضرت ابراہیم پر یہ حکم آیا کہ اب آپ اس بستی کو اپنا سکونت کے لیے اختیار فرما لیں. حضرت ابراہیم نے اب یہیں ٹھہرنے کا فیصلہ کیا اور پھر اللہ نے حکم فرمایا کہ آپ اس بستی کے کسی اونچے ٹیلے پر چڑھیں اور وہاں سے چاروں طرف نظر دوڑائیں. جتنی دور تک آپ کی نظر جائے گی وہ ساری سرزمین آپ کی ملکیت ہے، اور اس سرزمین میں جتنے ذرے ہیں ہم آپ کو اتنی اولاد عطا کریں گے. جب اللہ نوازتا ہے، آدمی صبر کرنے والا چاہیے. بس کیسا چاہیے بولو؟ بہت سارے لوگ جلد بازی کی وجہ سے نا شارٹ کٹ اختیار کرتے ہیں. بس وہ شارٹ کٹ میں جاتے ہیں، اور آپ کو پتا ہوگا شارٹ کٹ کی گلیاں ہمیشہ تنگ رہتی ہیں. اس لیے ہمیشہ صبر اختیار کرو اور چلتے رہو، چلتے رہو، چلتے رہو. اللہ آپ کو آپ کی منزل پر پہنچا دیں گے. یہ نوجوان یہی غلطی آج کل کر رہے ہیں. 2-4 سال اللہ آزماتا ہے تو ہمارے نوجوان پریشان ہو کر نہ کوئی شارٹ کٹ اختیار کر لیتے ہیں اور حرام رزق کے دلدل میں پھنس جاتے ہیں. پھر ایسا پھنستے ہیں کہ موت تک نجات نہیں ملتی. حالات آئیں گے. دنیا مزے کی جگہ نہیں ہے. اللہ کے نبی کی ایک بڑی عجیب حدیث ہے. آپ ہنس کر فرمایا کرتے تھے. کیسا؟ مسکرا کر فرمایا کرتے تھے کہ ساری مخلوق زمین پر آرام تلاش کر رہی ہے اور اللہ کہہ رہا ہے کہ زمین پر میں نے آرام رکھا ہی نہیں. کتنی بے وقوفی ہے. جس نے دنیا کو بنایا وہ خود کہہ رہا ہے کہ یہ آرام کی اور راحت کی اور سکون کی جگہ نہیں ہے بھائی، اور ہم یہاں سارے کے سارے آرام سکون، کسی طرح سکون مل جائے. نہیں، غلط ہے. اب بات دوسرے موضوع پر چلی جائے گی. ہم ابھی ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے جو سبق نکلنے والے ہیں اس پر تو بات نہیں کر رہے. انشاءاللہ آئندہ 2-3 ہفتوں میں وہاں پہنچیں گے. یہاں ہم صرف اور صرف سیرت پر بات کر رہے ہیں. اتنی تکلیفوں کے بعد اللہ نے ابراہیم علیہ السلام پر تھوڑی راحت کا دروازہ یہ کھولا کہ اب آپ کے لیے ساری زمین ملکیت بن گئی. اور پھر حکم فرمایا کہ اب آپ لوگوں کو آواز دیں اور میری طرف بلائیں. ابراہیم علیہ السلام نے اس ٹیلے پر کھڑے ہو کر لوگوں کو آواز دی. تھوڑے عرصے کے بعد، تھوڑی مدت کے بعد، اور بعض مورخین نے لکھا ہے کہ چند ہی گھنٹوں کے بعد، چند ہی ساعتوں کے بعد ابراہیم علیہ السلام پر لوگ ہزاروں کی تعداد میں ایمان لانے والے بن گئے. کیا ایک وہ دور تھا کہ خود کا باپ ماننے کو تیار نہیں، اور ساری بستی نے مل کر ابراہیم کو آگ میں جھونک دیا. یاد ہے نا؟ اور کیا وہ دور آیا کہ ابراہیم علیہ السلام پر لوگ جو ابھی یہاں اس شہر کے لوگ ایمان لائے، تھوڑی دیر میں اس شہر، پورا کا پورا شہر، پورا کا پورا ملک حضرت ابراہیم پر ایمان لا رہا ہے. ہوتے ہوتے یہ حال ہوا کہ فلسطین کا بادشاہ، ملک شام کا بادشاہ حضرت ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور آ کر کہنے لگا، یہ بادشاہت ہے، میں آپ پر ایمان لاتا ہوں اور آپ کی خدمت کو، آپ کی غلامی کو اپنی سعادت سمجھتا ہوں. اس ملک کی تاج پوشی آپ قبول فرمائیں. نوجوانوں سمجھ رہے ہو؟ ہاں، شارٹ کٹ کبھی نہیں، شارٹ کٹ اللہ کو پسند نہیں ہے. پھر تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر یہ ہوا کہ جوق در جوق دور دراز سے لوگ سفر کر کے آتے اور ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لاتے. دور دراز سے
ملک کے ملک، شہر کے شہر اللہ نے فتح فرمائے۔ تھوڑے دنوں کے بعد یہ حالت ہوئی کہ پورا کا پورا علاقہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے کچھ محبت کی باتیں فرمائی، آپ وہ بھی ذرا سنیے، بڑی عشق بھری داستان ہے یہ جو ہے نا۔ وہ اذ ابتلا، تو ابتلا کی تفسیر میں ہمارے جو مفسر ہیں وہ انہی باتوں کو نقل کرتے ہیں۔ ہم نے اب تک تو سیرت نقل کی نا، اب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے کچھ محبت کی باتیں فرمائی۔ ہوتا ہے نا محبت میں کچھ راز و نیاز ہوتے ہیں، کچھ اشارے ہوتے ہیں، ساری باتیں کھلے عام نہیں کی جاتی۔ سب سے پہلا حکم اللہ نے نازل فرمایا، یاد رکھیے حضرت ابراہیم کی عمر اب 80 سال ہو گئی۔ کتنی؟ 80 سال۔ اللہ نے حکم نازل فرمایا کہ ابراہیم تم میری عبادت کرتے ہو، مجھ سے باتیں کرتے ہو، میرے فرشتے تمہارے پاس آتے رہتے ہیں، اپنے بدن کو پاک رکھا کرو۔ پاک ویسے بھی رکھتے تھے لیکن مزید تاکید کا حکم فرمایا کہ اپنے بدن کو پاک رکھا کرو، اور یہ جو تمہاری شرمگاہ پر تھوڑا زائد حصہ ہے، جو زائد چمڑی لٹکتی ہے، اس میں نجاست محسوس ہوتی ہے، یہ ہمارے شان کے خلاف ہے کہ ہمارا نبی ایسا کوئی عضو زائد لے کر اپنے بدن پر گھومے۔ اس زائد چمڑی کو کاٹو۔ اللہ اکبر، ذرا تصور کرو نا، 80 سال کی عمر میں اللہ اتنا بڑا۔ اب ابراہیم علیہ السلام کا عشق دیکھیے ذرا، میں اسی لیے ساری تفصیلات سنا رہا ہوں آپ کو۔ ابراہیم علیہ السلام نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، جیسے ہی حکم نازل ہوا اپنے گھر میں ایسا سر گھمایا تو ایک کونے میں دیکھا کہ ایک بسولہ جانتے ہیں آپ، ایک تو ہوتی ہے کلاڑی جس کی دھار ایسی ہوتی ہے، ایک بسولہ ہوتا ہے جس کی دھار ایسی ہوتی ہے، وہ بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم کے گھر میں کہیں کونے میں وہ پڑا ہوا تھا، وہ جہاں عمران بھائی بیٹھے ہو اسی طرح وہ کوئی کونے میں ایسا رکھا ہوا تھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام دوڑے، اور کام کا تجربہ نہ ہو تو خطا ہو جاتی ہے، اپنا سطر کھولا اور اس کن بسولے سے اپنی شرمگاہ کے اس زائد چمڑی کو کاٹ لیا۔ محدثین نے نقل کیا ہے کہ چونکہ وہ ضرورت سے زیادہ کٹ گیا تھا نا، ختنہ میں ایک محدود مقدار ہوتی ہے، اس میں کچھ رگوں پر پریشر پڑ گیا تو مسلسل خون بہنے لگا، اور حیا کی یہ حالت تھی کہ آپ کے پاس حکیم اور طبیب آتے کہ ہم اس کی پٹی کر دیں، تو آپ پر حیا غالب تھی، فرماتے تھے نہیں میں سطر نہیں بتاؤں گا۔ تکلیف کی حالت تھی کہ علماء نے نقل کیا ہے کہ آپ پر درد اور خون کے مسلسل بہاؤ کی وجہ سے بدن نڈھال ہو گیا، اور درد کے مارے آپ ایسا کرتے، یہی الفاظ ہیں۔ تو اللہ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا اور فرمایا ابراہیم، ہم نے ابھی اپنا جو حکم نازل کیا تھا وہ تفصیل کے ساتھ نہیں تھا، تھوڑی مدت رک جاتے، ہم تفصیلات بھی بتاتے، طریقہ بھی بتاتے، تم نے اتنی جلد بازی کی۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یا رب کرہت ان اؤخر امرک، اے میرے پروردگار، اے میرے دوست، مجھے یہ بات پسند نہیں آئی کہ میرا دوست مجھے کوئی حکم نازل کرے اور میں اس کو پورا کرنے میں تھوڑی بھی تاخیر کروں۔ اللہ رب العزت نے چند فرشتوں کو بھیجا اور اس زخم کو قدرتی طریقے سے ختم فرمایا۔ پھر اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر مزید احکامات نازل فرمائے کہ اپنی مونچھوں کو کتروایا کرو۔ پہلے مونچھیں کتروائی نہیں جاتی تھی، مونچھیں لوگ بڑھنے دیتے تھے، وہ بڑا بھدا لگتا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام اگرچہ کہ اس کو کترتے تھے لیکن مزید اس کو شریعت کے رنگ میں ڈھالنے کے لیے اللہ نے حکم دیا کہ اپنی مونچھوں کو کتروایا کرو۔ سر کی مانگ، کوئی ہے ایسا جو بیچ کی مانگ نکالتا ہو؟ ہمارے مفسر نے وہی لکھا ہے، وہ فرق الراس، ایک ہوتا ہے ادھر کی مانگ نکالنا، یعنی ایسے بال، میری طرف دیکھیے، ایسے بال اور پھر ایسے بال، یہ جو بھائی بیٹھے ہیں نا ان کی بیچ کی مانگ نہیں ہے، کوئی ہے ایسا بیچ کی مانگ نکالنے والا؟ بیچ کی مانگ نکالا کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیچ کی مانگ نکالتے تھے، اور بیچ کی مانگ نکالنا سنت ہے۔ ہمارے نوجوان پتہ نہیں، ابھی تو وہ ایک خنزیر کٹ، میں جس کو سور کٹ کہتا ہوں، وہ چل پڑا ہے، وہ بیچ سے ایسا کیمیکل ڈال کر بال ایسے کھڑے کر دیتے ہیں اور ادھر کے بال بالکل ختم۔ یار کام ایسے کرو کہ کم سے کم انسان نظر آؤ۔ یہ فیشن نہ تم کو ایک دن ننگا کر دے گی۔ نوجوانوں سنو، فیشن آ رہا ہے ایسا، باڈی کلر کا کپڑا تو آ چکا ہے نا، حد ہو گئی۔
ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ نے حکم نازل فرمایا کہ ابراہیم اپنی بغل کے بال اکھیڑا کرو. بعض لوگ کاٹتے ہیں، کاٹنا بھی جائز ہے، لیکن اکھیڑنا مستحب ہے. ایک کچا تارکول ملتا ہے مارکیٹ میں، یہاں بھی ملتا ہوگا، کچا تارکول بغل میں لگا لو، وہ سوکھ جانے کے بعد میں اس کو کھینچ لو تو سارے بالوں کو وہ اکھیڑ دیتا ہے. سب مت کرنا، جو لوگ استطاعت رکھتے ہیں وہی کرنا، ورنہ بال کے ساتھ کھال بھی ادھڑ جائے گی. اور یہاں شوگر کے مریض ہیں. یہ عمل سنت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بغل مبارک کے بالوں کو اکھیڑتے تھے، کاٹتے نہیں تھے. مونچھ کی بالوں کو باریک کترواؤ اور داڑھی کو کھلا چھوڑو. اکثر لوگ داڑھی کاٹ کر بیٹھتے ہیں. اللہ ہم سب کو اپنے انبیاء کی سنت پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. ناخن تراشنے کا حکم دیا. ختنہ کا حکم آپ پر جو ہے تو نازل ہوا. اسی طریقے سے آپ پر حج کے احکامات نازل ہوئے. یہ پہلا نبی ہے انبیاء کی لسٹ میں جن پر اللہ نے حج کا فریضہ ایزا دین نازل فرمایا. اس سے پہلے حج جو کیا جاتا تھا وہ صرف زیارت کے واسطے کیا جاتا تھا کہ مکہ مکرمہ اور خانہ کعبہ ایک مقدس جگہ ہے، ورنہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پر باقاعدہ مناسک حج کا طریقہ پورا کا پورا نازل ہوا. اور ہم آج جو حج کرتے ہیں یہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی دین ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پر چلنے کی ہم کو توفیق نصیب فرمائے. یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہاں جو آیت چل رہی ہے انی جاعلک للناس اماما، اللہ نے فرمایا کہ اے لوگوں میں تمہارے لیے ابراہیم کو امام بناتا ہوں. امام جیسا کرتا ہے ہم سب پر ویسا کرنا فرض ہے کہ نہیں؟ امام رکوع میں چلا جائے اور کوئی آدمی کھڑا رہے تو اس کی نماز ہوگی؟ امام سجدے میں چلا جائے اور کوئی آدمی کہے نہیں میں ابھی سجدہ نہیں کرتا، اس کی نماز ہوگی؟ ختم ہو جائے گی، وہ جماعت سے نکل جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اللہ نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو میرے ساتھ سب کا امام بنایا ہے. یعنی آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی امام ٹھہرے. بقیہ گزارشات آئندہ ہفتے. اللہ ہم سب کے دلوں میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت پیدا فرمائے. صلی اللہ علیہ وسلم.